बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है साया नॉवल एपिसोड नंबर 25। चाहने को तो संसार वाले न जाने क्या क्या चाहते हैं। मनकारी से ज़्यादा ख्वाहिशमंद होगा तो जीवन का, जिसने ऐन इस समय जब उसे ज्ञान ध्यान सिंहासन मिलने वाला था जीवन गंवा दिया। मेरे मन में जाता है सबसे बड़ी इच्छा क्या है। मेरा मन चाहता है कि एक बार फिर संसार में मनकारी का राज हो। बड़ी बड़ी ताकतें मनकारी के चरणों में शीश झुका दें। पर तूने देखा, एक जरा सी भूल इंसान को कहां से कहां ले जाती है। चल छोड़ अपनी बात, मेरी बात सुन पागल। रहम को बिल्कुल दिल में जगह न दे कि यही तेरे जीवन का अंत बन सकता है। तू कहता था कि तेरे जीवन में सिर्फ दो भावनाएं हैं, एक आलम अदरीस को मलिया मेट करने की और दूसरा दुश्मन तूने वो बताया था जिसने तेरा मुठ तबाह किया, तेरे मित्रों को खला किया, चौधरी शाहनवाज। दोनों मेरे मन में नाग की तरह फन मारते हैं। याद करता हूँ जब अपने उन प्रेम करने वालों को जो मेरा नाम लेकर सुबह को आंख खोलते थे और मेरा नाम लेते लेते रात को सोते थे। ये दोनों ही मेरे दुश्मन हैं और तू मन में रहम को पाल रहा है। दत्त तेरे की, मगर मैं करूँ क्या। देख, एक बात मैं तुझे बताता हूँ, चौधरी शाहनवाज के पीछे लगा रहे। अदरीस तुझे उसी के पास मिलेगा। चौधरी शाहनवाज को उस समय तक कोई नुकसान न पहुंचा जब तक इदरीस तेरे सामने ना आ जाए, और जब इदरीस तेरे सामने आए तो सबसे पहले अपने दुश्मन नंबर 2 को खत्म कर। जहां तक बात रही उस औरत की, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं। चौधरी मरेगा तो वो खुद ब खुद मर जाएगी और उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है, बल्कि तू करेगा मुझे खुद ही करना होगा। मुझे बताते रहे महाराज, आपकी हर बात मेरे मन में कील की तरह चिपती है। वो लड़की जिसे तू पाल रहा है इन लोगों के कब्जे में नहीं जानी चाहिए। हम इसे भवानी देवी के चरणों में झुकाकर अपना मर्तबा बढ़ाएंगे। वो देवी होगी एक दिन इस संसार में बड़े बड़ों के साथ झुका देने वाली। क्या दिमाग पाया है तूने मनकारी महाराज। महाराज खुद ही अपनी तारीफें करने लगा। राजकुंदल उसे देख रहा था। मनकारी कितना खुश था। राजकुंदल को इसका अंदाजा हो रहा था। तो फिर अब मैं क्या करूं, मुझे बताएं। बताता हूं मरा क्यों जा रहा है। सबसे पहले मन से प्रेम की बीमारी निकाल दे, उसके बाद संसार में जो कुछ कर सकता है कर। बच्ची तुझे प्यार से मामा जी कहती है ना, जिस वक्त उसके मुंह से तेरे लिए मामा जी का लफ्ज निकले, 2 थप्पड़ लगा उसके गालों पर ताकि उसकी आंखों में खौफ उतर आए। और जब वो तेरे सामने रोकर आंसू बहाए तो तू उसे बेरहमी की निगाहों से देख। मैं समझता हूँ कि तेरे लिए ये इम्तिहान की घड़ी है। जब इस इम्तिहान से गुजर जाएगा तो आगे देखेंगे कि क्या करना है, मनकारी ने कहा। राजकुंदल दहशतज़दा निगाहों से उसे देखने लगा। काफी देर तक वो सोच में डूबा रहा, फिर बोला, लड़की को उसके माता पिता के सामने ले जाऊं या नहीं। इस सवाल पर मनकारी खुद भी सोचता रहा, फिर बोला, वही कर जो मैंने कहा। क्या इस औरत का धर्म बदल। अगर वो अपना धर्म छोड़कर भवानी पनित में आए तो ये भवानी देवी के लिए भेंट होगी। वैसे तूने इसे कनत जल पिला तो दिया है ना। हाँ महाराज, वो भवानी देवी के चरणों में झुक भी गई है। तो एक और काम कर, मनकारी ने शैतानी लहजे में कहा और राजकुंदल उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। मनकारी शैतानी अंदाज में मुस्कुराकर उसे अपना मंसूबा बताता रहा और राजकुंदल फिक्रमंदी से सुनता रहा। मनकारी ने उसकी शक्ल देखकर कहा, बूथी बनी हुई है तेरी, मेरी तजवीज पसंद नहीं आई। ये बात नहीं, राजकुंदल ने कहा। फिर बस मुझे शाहनवाज से डर लगता है। उसके गले में जो तावीज पड़ा है वो कुछ करने नहीं देता। उसकी भी तरकीब है, मनकारी ने कहा और दोबारा राजकुंदल से खुसर फुसर करने लगा। शायद कोई और खौफनाक मंसूबा बना रहा था वो। मनकारी देर तक उसे समझाता रहा, उसके बाद बोला, देख राजकुंदल, मैंने तुझ पर बड़ी मेहनत की है, मगर मुझे ऐसे लग रहा है कि जब से बच्ची तेरे पास आई है तेरे अंदर कुछ तब्दीलियां होने लगी हैं। इससे पहले क्या कभी तूने किसी बच्चे को नहीं देखा। देखा है महाराज, बल्कि बहुत से बच्चों को मेरे हाथों नुकसान पहुंच चुका है, पर इस हत्यारी ने न जाने मेरे मन पर क्या असर डाल दिया। मैं ये कहता हूँ कि दूसरे काम करने से पहले तू अपने मन से इस बच्ची का प्रेम निकाल। अगर तू ऐसा ना कर सका तो समझ ले मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा। करूंगा महाराज, अब चिंता न करें, राजकुंदल ने कहा। मनकारी के जाने के बाद वो देर तक सोचता रहा। मनकारी का कहना बिल्कुल ठीक था, सब कुछ भस्म हो गया था।
شانواز اور بابا دریس کے ہاتھوں ان دونوں نے کیا کچھ نہیں چھین لیا تھا، کتنی بڑی حیثیت اس تھی، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، لیکن اب یہ پوجا مٹی میں مل گئی تھی، اور یہ سب انہی دونوں کی وجہ سے ہوا تھا، اور یہ بچی اس کے دشمن نمبر 2 کی تھی۔ کیسے تڑپ رہے ہیں شانواز اور اس کی دھرم پتنی اپنی بچی کے لیے۔ راج کندل نے ایک بار پھر اپنے عزم کو تازہ کیا، جو کچھ اس سے چھین گیا تھا اس پر غور کیا، اس کے بعد وہ منکاری کے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا کہ بچی پیچھے سے آئی، اس نے راج کندل کے گلے میں باہیں ڈالی۔ ماما جی ہمیں سیر کے لیے لے جاؤ، بہت دن سے ہم نے سیر نہ کی۔ راج کندل نے ان سفید مکھن ملائی جیسے ہاتھوں کو دیکھا، اس کا دل چاہا کہ انہیں چوم لے، لیکن دوسرے لمحے منکاری کی نصیحتیں یاد آئی۔ وہ پلٹا، اس نے بچی کو اس کے خوبصورت بالوں سے پکڑ کر سامنے کیا۔ سیر کی بچی، بڑا دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا، چل ہٹ پیچھے۔ یہ کہہ کر اس نے بچے کے پھول سے رخسار پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ بچی کی آنکھوں میں شدید حیرت کے آثار ابھر آئے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے راج کندل کو دیکھنے لگی، پھر اس نے گال سے ہاتھ اٹھائے، دونوں ہاتھ آگے کر کے بولی، معاف کرو ماما جی، آئندہ کبھی سیر کی بات نہیں کروں گے۔ ماما جی غلطی ہو گئی مجھ سے، آپ ناراض مت ہو، اب کبھی میں آپ سے سیر کی باتیں نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، گال پر تھپڑ کے نشان سے انگلیاں ابھر آئی تھی، وہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اس کی حیرانی، اس کا انداز راج کندل کو بڑا عجیب لگ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی، اور اچانک ہی راج کندل کی آنکھوں سے بھی آنسو ابل پڑے۔ کیا کروں میں بھوانی دیوی، میں کیا کروں، میں عجیب مشکل میں پڑ گیا ہوں، میری سہایتا کر بھوانی دیوی۔ اس نے بھوانی دیوی کے مجسمے کو نکال کے سامنے رکھا، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر دوزانو ہوا، نہ جانے کب تک وہ اسی طرح بیٹھا ہوا بھوانی دیوی سے شمع مانگتا رہا، اس کے چرنوں پر ارتھنا کرتا رہا کہ اس کے من کو راج کندل کا من بنا دے، اس سے یہ مشکل ٹال دے۔ بڑی دیر تک وہ اس طرح بیٹھا رہا، بچی کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اس نے کرہت لہجے میں کہا، نینا۔ بچی سامنے آئی، وہ اسے دیکھنے لگا، سفید گال پر انگلیوں کے نشان اب بھی ابھرے تھے۔ اس نے کہا، چل تیار ہو جا، میں تجھے سیر کے لیے لے جا رہا ہوں۔ ماما جی سن، جو تجھ سے کہا ہے وہ کر، چل آج تجھے کچھ لوگوں سے ملاتا ہوں، اس نے کہا، اور بچی نے گردن جھکا دی۔ وہ اس کے پاس سے ہٹی۔ راج کندل اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا، پھر جب وہ باہر آئی تو وہ اسے لے کر چل پڑا۔ اس کی منزل اب شاہنواز کی کوٹھی تھی۔ رات کا وقت تھا، شاہنواز ویسے ہی کچی نیند سوتا تھا جب سے عرشیہ کی حالت بگڑی تھی۔ بڑے ہی انوکھے تجربات ہو رہے تھے۔ اس وقت بھی وہ نیم غنودگی کی کیفیت میں تھا کہ اچانک ہی عرشیہ سے اپنی جگہ سے اٹھتی نظر آئی۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا، عرشیہ کے چہرے پر کوئی خاص بات نہ تھی، وہ بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھی، اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، شاہنواز تم جاگ رہے ہو؟ ہاں عرشیہ، خیریت تو ہے نا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ شاہنواز میں ٹھیک نہیں، میں کیا کروں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ شاہنواز کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ شاہنواز اپنی جگہ سے اٹھا، عرشیہ کے پاس جا کر بیٹھا اور بولا، عرشیہ دل تو میرا بھی اب یہی چاہتا ہے، واقعی زندگی ہم پر کس قدر تنگ ہو گئی ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کو بے بس چھوڑ دیتا ہے، یہ ناقابل یقین سی بات ہے۔ عرشیہ میں بڑا بے بس ہو گیا ہوں، میں تمہاری زندگی، تمہاری خوشی چاہتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ شاہنواز میں اپنے آپ میں الجھ کر رہ گئی ہوں، کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ میرے دل میں ایک خلش، ایک پیاس سی رچ گئی ہے جو پہلے نہ تھی۔ میں اپنی بچی کے قریب رہنا چاہتی ہوں، کوئی ایسی ترکیب نہیں ہو سکتی کہ وہ میرے پاس آ جائے۔ شاہنواز نے گردن جھکائی، نہ جانے کس سوچ میں گم ہوا، ذہن بری طرح چکرا رہا تھا، ایک غشی سی طاری ہو گئی تھی۔ اس نے گردن اٹھا کر عرشیہ کی طرف دیکھا، لیکن یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ عرشیہ موجود نہیں۔ اسے عرشیہ کے اپنے پاس سے اٹھنے کا احساس تک نہ ہوا۔ وہ چونک کر کھڑا ہوا، اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر واش روم کی طرف دیکھا، لیکن کہیں کچھ نہ تھا۔ البتہ باہر جانے والا دروازہ کھلا تھا۔ وہ حیران رہ گیا اور پھر تیزی سے دروازے کی جانب دوڑا۔ بہت فاصلے پر راہداری کے آخری سرے پر اسے عرشیہ راہداری سے دوسری طرف مڑتی ہوئی نظر آئی۔ شاہنواز نے اسے آواز دینا چاہی، لیکن برابر کے کمرے میں حمید خان موجود تھا۔ وہ بلی کی طرح دبے قدموں آگے بڑھا، عرشیہ کا تعاقب کرنے لگا۔ یہ اچانک ہی عرشیہ کو نہ جانے کیا سوجی، پھر وہ بیرونی حصے میں نکل آئی اور آخر کار درخت کے پاس پہنچ گئی۔ حیرت ناک بات یہ تھی کہ اس درخت کے نیچے کوئی موجود تھا اور عرشیہ اسی کی طرف جا رہی تھی۔ درخت کے آس پاس بالکل نیم تاریک ماحول تھا۔ شاہنواز چھپتا چھپاتا وہاں پہنچا اور پھر اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ شخص جو مدھم تاریکی میں چھپا ہوا تھا آگے بڑھا، اس نے ایک چھوٹی بچی عرشیہ کے سامنے کی۔ دیکھ یہ تیری بیٹی ہے، دیکھ میں چراغ جلاتا ہوں، اس نے کہا۔ آواز راج کندل کی تھی۔ شاہنواز کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ اس وقت وہ راج کندل کو بھول کر اپنی بچی کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا۔
اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ اسی کی اولاد ہے۔ اس کے دل میں آرزو مچل رہی تھی کہ وہ دوڑ کر اسے اپنے بازو میں لے لے، اور پھر وہ بے اختیار ہوا، برق رفتاری سے آگے بڑھا، بچی کے پاس پہنچا، اس نے بچی کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ راج کندل اس دوران چراغ روشن کر چکا تھا۔ اس نے چند قدم پیچھے ہٹ کر کہا، سنو چودھری شاہ نواز، یہ تمہاری بچی ہے، دیکھ لو اسے، پر ایک بات میں تمہیں بتائی دیتا ہوں، اس سمے اگر تو نے کسی طرح کی کوئی حرکت کی تو میں اس بچی کی گردن تمہارے سامنے مروڑ کر پھینک دوں گا۔ تم 10 قدم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے پاس جو لاگ ہے اسے پیچھے ہٹا لو اور استعمال مت کرو۔ دیکھو میرے پاس بھی شکتی ہے، تمہاری ذرا سی لغزش بچی کو ہمیشہ کے لیے اس سنسار سے دور کر دے گی۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تمہیں وہی کر کے دکھا دوں گا۔ نہیں راج کندل، ایسا مت کرو، میں اسے جی بھر کر چوم لوں، پیار کر لوں میں اسے، شاہ نواز نے کہا اور بچی کو چومنے لگا۔ بچی گھبرا کر رونے لگی، دونوں اس طرح بے اختیار ہوئے کہ دیکھنے والی آنکھ اپنے آنسو نہ روک سکے۔ راج کندل مزید کچھ پیچھے ہٹا، وہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ پھر چودھری شاہ نواز نے کہا، راج کندل یہ بچی ہمیں دے دو، تم جس طرح کہو گے ہم تمہارا نقصان پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں تمہارا مٹھ دوبارہ بنواؤں گا، تمہیں لاکھوں روپے دوں گا، جو کچھ تم چاہو کر سکتے ہو۔ جواب میں راج کندل ہنسنے لگا، پھر اس نے کہا، یہ اچھا کیا تم نے چودھری شاہ نواز کہ میرے ڈولتے ہوئے من کو سہارا دے دیا۔ ارے بے وقوف، تو کیا سمجھتا ہے روپے پیسے کی چنتا ہے مجھے؟ میں ایسا مٹھ بنوا سکتا ہوں کہ سنسار میں اس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو، پر تو میرے وہ متر مجھے لا کر دے سکتا ہے جنہیں تو نے خلا کر دیا؟ نہیں دے سکتا راج کندل، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب تو مجھے معاف کر دے۔ کر سکتا ہوں، پر ہر چیز کی ایک دچنا ہوتی ہے، اور وہ دچنا یہ ہے کہ تم دونوں اپنا دھرم بدل لو۔ بھوانی پنتھی میں آ جاؤ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ دھرم کیسے چھوڑ دو گے تم اپنا۔ دیکھ راج کندل، ایسی باتیں مت کر، معاوضہ تو دینا ہی ہوتا ہے۔ وہ بابا دیسو کے ہی چوہے کے بل میں جا گھسا، اسے بھی تلاش کرنا ہے مجھے۔ تم دونوں نے مل کر ہی میرا ستیہ ناش کیا، اسے تو میں نے دربدر کیا، اب تمہیں بھی میں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ دھرم بدلو اپنا، تمہاری دھرم پتنی تو بھوانی پنتھ میں آ ہی چکی ہے، یہ بھوانی مندر میں جا کر رہے گی اور دیوداسی بن جائے گی، اور دن رات بھوانی دیوی کی پوجا کرے گی۔ نہ کر ایسا راج کندل، سمجھوتا کر لے مجھ سے، مذہب تو اپنا میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو سنتان چھوڑ دے، کیوں بچی بچی کی رٹ لگائے ہوئے ہے؟ میں اسے لے کر نکل جاؤں گا، اور جانتا ہے پھر کیا کروں گا؟ میں اسے بھوانی دیوی کی پجارن بناؤں گا، سنسار میں یہ بہت بڑا مقام پائے گی۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، بلا وجہ میں اس کے لیے دکھی ہوتا رہتا ہوں۔ جے منکاری مہاراج، یہ نئی بات میرے من میں آئی ہے، تمہیں بھی پسند آئے گی۔ میں اسے بھوانی کی داسی بناؤں گا، دیوی بناؤں گا، بھوانی مندر میں اس کی پوجا ہوگی۔ ارے ان سنسار باسیوں کو اور کیا چاہیے، ان کی اچھا پوری ہوتی ہے۔ راج کندل جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، اور شاہ نواز اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ عرشیہ کے انداز میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، اس کی آنکھیں شیشے کی طرح چمک رہی ہے۔ اس نے عائشہ سے کہا، آجا میری بچی، میرے پاس آجا، میں راج کندل کی مدد کروں گی، تجھے بھوانی کی پہچان بناؤں گی۔ کیا بکواس کر رہی ہو عرشیہ؟ سچ کہہ رہی ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ تم، تمہارے گلے میں جو تعویذ پڑا ہے وہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ لاؤ بچی کو میرے حوالے کرو، یہ تمہاری بچی نہیں، یہ میری بچی ہے، یہ بھوانی ماں کی پجارن ہے، عرشیہ نے کہا۔ راج کندل کے حلق سے کہا آزاد ہوا۔ اب تو مان لے شاہ نواز، میں نے تیرے لیے ایک اور راستہ کھول دیا، چلو بھوانی دیوی کے پجاری بن جاؤ۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، جان ہی جائے گی نا میری، دے دوں گا جان، بہت جی چکا ہوں اس دنیا میں، بہت زیادہ جینا ضروری تو نہیں، لیکن چل ٹھیک ہے، یہ لے جو تیرا من چاہے کر۔ یہ کہہ کر اس نے بچی کو چھوڑا تو عرشیہ نے اسے لپکا، میری بچی، تیرے سامنے ایک تجویز چھوڑی جا رہا ہوں، سوچ لینا، غور کرنا، اپنی دھرم پتنی سے بات کرنا، اگر تم دونوں اپنا دھرم بدلنے پر تیار ہو جاؤ تو مجھے آواز دینا، میں آ جاؤں گا۔ چل نینا بیٹا چل۔ لڑکی دوڑ کر راج کندل کے پاس پہنچ گئی۔ عرشیہ نے دلدوز لہجے میں اسے آواز دی، میری بچی آجا میرے پاس، ماما جی مجھے اپنے ساتھ لے چلو، نینا نے کہا، اور راج کندل ہنسنے لگا۔ پھر اس نے بچی کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھ گیا۔ چودھری شاہ نواز نے مزید کوئی مداخلت کرنے کی کوشش نہ کی، بس وہ سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا، اور عرشیہ سسک سسک کر رو رہی تھی، میری بچی میرے پاس آجا۔ لیکن کچھ لمحوں کے بعد راج کندل بچی سمیت نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ کوئی کچھ نہ کر سکتا تھا، ایک خبیث روح نے کچھ انسانوں سے زندگی کی خوشیاں چھین لی تھی۔ عرشیہ بستر پر لگ گئی، اس کے سرسبز و شاداب چہرے پر موت کی سی زردی کھنڈری رہتی تھی۔ شاہ نواز اسے دیکھتا اور دل محسوس کر رہ جاتا، شاہ نواز مجھے کیا ہو گیا ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا عرشیہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ ہماری ہی بچی تھی نا؟ ہاں ہماری ہی تھی۔ شاہ نواز کی آواز سسکی بن جاتی، کتنی خوبصورت تھی وہ، بالکل تمہاری طرح، پھر وہ ہمارے پاس کیوں نہیں رہتی؟
آ جائے گی، اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ مجھے ایک بات بتاؤ شاہ نواز۔ ہاں پوچھو۔ تم اگر اجازت دو تو میں بھوانی ماں کا برت رکھوں۔ کیا؟ شاہ نواز اس دن بری طرح چونکا۔ وہ ہماری ضرور سہایتا کرے گی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ جے بھوانی، تمہیں یاد ہے تم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی تھی؟ نہیں، عرشیہ گرائی۔ اس کا چہرہ بدلنے لگا۔ شاہ نواز گھبرا کر کھڑا ہوا۔ عرشیہ ہوش میں آؤ۔ جے بھوانی۔ عرشیہ کے حلق سے نکلنے والی آواز اس قدر خوفناک تھی کہ کوئی سن لے تو دنگ رہ جائے۔ اس کی آنکھوں میں اب خون ہی خون چھلک رہا تھا، ہونٹ اوپر مڑ گئے تھے، دانت لمبے ہو گئے تھے۔ وہ اس قدر خوفناک ہو گئی تھی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دفتن وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس نے کمرے کے دروازے پر ایک زوردار لات ماری۔ اسے دیکھ کر اب شاہ نواز کے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے۔ عرشیہ بالکل گہرے سرخ رنگ میں ڈوبی تھی، یوں لگتا تھا جیسے خون کی بنی ہو۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی، ہونٹ اسی طرح اوپر کو مڑے ہوئے تھے۔ سمجھ رہا ہے نا تو؟ خبردار کوئی فضول بات کی تو میں تجھے تباہ و برباد کر دوں گی۔ شاہ نواز بمشکل تمام وہاں سے اٹھ کر بھاگا۔ حمید خان ان باتوں کو سن رہا تھا۔ شاہ نواز کی حالت دیکھ کر وہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے اس وقت تک آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے جب تک آپ خود مجھے حکم نہ دے، لیکن کیا کروں، خون میں دوڑتا ہوا نمک اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ آپ سے آپ کا دکھ معلوم کروں۔ ہم ختم ہو گئے حمید خان، بالکل ختم ہو گئے۔ ذرا عرشیہ کی حالت دیکھو، کیا سے کیا ہو گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ شاہ نواز کی آواز سسکیوں میں بدل گئی۔ حمید خان تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، چودھری صاحب اگر اجازت ہو تو ایک کام کریں۔ کیسا کام؟ کسی مولوی صاحب کو بلاتے ہیں یہاں جو بیٹھ کر کلام پاک پڑھا کرے۔ ہاں تجویز تو اچھی ہے، اللہ کے کلام کی برکت سے ہو سکتا ہے کوئی بہتر صورتحال پیدا ہو۔ دوسرے ہی دن بندوبست کیا گیا۔ ایک مولوی صاحب آئے جو باہر بیٹھ کر کلام پاک پڑھنے لگے۔ عرشیہ کمرے میں محدود ہو گئی۔ رات کندل کو گئے ہوئے غالباً 5واں دن تھا۔ اس کے بعد سے اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ایک دن جب حمید خان اور شاہ نواز کوٹھی کے بیرونی حصے میں بیٹھے تھے، انہوں نے دروازے سے بابا ادریس کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ شاہ نواز کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ دیکھو اب یہ کمینہ کیا کرنے آیا ہے۔ حمید خان نے دانت پیستے ہوئے کہا، چودھری اگر حکم ہو تو اس کے سینے میں پورا ریوالور خالی کر دوں۔ نہیں حمید خان، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان کا تمہیں اندازہ ہے، اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی بات پر لینے کے دینے پڑ جائیں۔ حمید خان ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ بابا ادریس آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے ان دونوں کے سامنے آئے۔ شاہ نواز دیوانہ وار کھڑا ہو گیا۔ اب کیوں آیا ہے کتے؟ تو نے ہمارا کھانا خراب کر دیا، بول اب کیا چاہتا ہے؟ السلام علیکم بابا ادریس کے منہ سے نکلا اور شاہ نواز چونک پڑا۔ تو سلام بھی کر سکتا ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ شاہ نواز یہی سوال میں تجھ سے کرنا چاہتا ہوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں ادریس ہوں، پھر کوئی دھوکہ ہوا ہے کیا؟ دھوکہ تو اب دے رہا ہے ہمیں، کیا چاہتا ہے؟ ہم نے تو تیرے ہاتھوں زندگی کے عذاب میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ اگر وہ نابکار پھر تم تک پہنچا، اس نے تمہارے ساتھ کوئی تکلیف دہ عمل کیا تو میں اپنے آپ کو سنبھالو، میں ادریس ہی ہوں۔ بابا ادریس ہے تو؟ شاہ نواز غصے سے دیوانہ ہو کر آگے بڑھا۔ اس نے بابا ادریس کا گریبان پکڑا۔ بابا ادریس نے اسے نہیں روکا، مسکرا کر کہا، ہاں ادریس ہوں میں شاہ نواز، کلمہ پڑھ ذلیل انسان، چل اگر تو بابا ادریس ہے تو کلمہ پڑھ۔ اور جواب میں بابا ادریس نے بڑے خشوع اور خضوع سے کلمہ طیبہ پڑھا۔ شاہ نواز 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس نے محسوس کیا کہ بابا ادریس کے چہرے پر نور موجود ہے۔ راج کندل بے شک بابا ادریس کے روپ میں کتنی بار آیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر نور کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس بات سے متاثر ہو کر وہ دوسرے لمحے ان کے قدموں میں بیٹھا۔ اس نے ان کے پاؤں پکڑے۔ مر گئے ہم تو بابا ادریس، کہاں چلے گئے تھے؟ آپ نے ایک بدروح کو یہ اختیار کیسے دے دیا کہ وہ جب چاہے آپ کے روپ میں آ کر ہمیں پریشان کرے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مند نہ ہو، میں دیکھوں گا کہ اب کون تمہیں کیسے نقصان پہنچاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے شاہ نواز کہ مجھے مجبوراً روپوش ہونا پڑا، بڑے مشکل مرحلوں سے گزرا ہوں، میری ذات کو کرچی کرچی کر دیا گیا ہے، میں بڑی مصیبتوں میں گرفتار رہا ہوں اس دوران، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، عبادت الہی نے مجھے میرا کھویا ہوا مقام پھر سے واپس دلایا۔ میں دراصل تھوڑی سی حماقتوں کا شکار ہو گیا تھا، تمہیں پوری تفصیل بتاتا ہوں۔ شاہ نواز کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا، اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اصل بابا ادریس واپس آ گئے ہیں۔ بابا ادریس اس کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے کہا، مختصر طور پر تمہیں پہلے بتا چکا ہوں شاہ نواز کہ مرحومہ شاہینہ نے پہلے مجھے طلب کیا، تمہارے خلاف عمل کرنے کے لیے اکسایا، پھر اس نابکار جوگی کو جسے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے کچھ لوگوں کے ایمان کو چھیننے کی ہدایت کی گئی تھی، میرے ہاتھوں سے کافی نقصان پہنچا اور وہ میرا دشمن بن گیا، اسے بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
میں نے صرف یہ سوچ کر اپنا گھر چھوڑا کہ جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں شاہینہ کے بارے میں تمہیں کیا بتا سکوں۔ سسرال میں جا کر رہا، میرے پیچھے اس شخص نے یہاں میرے خلاف نفرت کا زہر اگلنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو میرے بھیس میں آ کر طرح طرح کے نقصانات پہنچائے اور وہ مجھ سے نفرت کھانے لگے۔ پھر میں یہاں آیا، میرے اس دو خات ہوئے، وہ کچھ ایسی پر اسرار قوتوں کا مالک بن چکا ہے جو اس کی اپنی نہیں، کوئی اور ہے جو اس کی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ تو پھر مجھے روپوش ہونا پڑا۔ میں نے اللہ سے مدد کی درخواست اور اس کے حضور گڑگڑاتا رہا۔ آخرکار مجھے مدد کی بشارت دے دی گئی اور اب میں تمہارے پاس پہنچا ہوں۔ اب تو مجھے بتاؤ تفصیل صورتحال کیا کیا ہوئی۔ شاہنواز نے رو کر ساری تفصیل بابا ادریس کو سنائی۔ بابا ادریس سوچ میں ڈوب گئے، پھر انہوں نے کہا، عرشیہ کہاں ہے؟ اندر کمرے میں ہے، آپ اس کی حالت دیکھیں تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ تم بالکل فکر مت کرو، اللہ تمہارے سارے آنسو خوش کر دے گا۔ آؤ۔ بابا ادریس چل پڑے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں داخل ہو گئے جہاں عرشیہ ایک پلنگ پر بیٹھی تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر بابا ادریس کو دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تغیر نمودار نہ ہوا۔ وہ سپاٹ سی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ عرشیہ بیٹا، بابا ادریس نے نرم لہجے میں اسے آواز دی۔ عرشیہ اچھل پڑی۔ اس نے دہشت زدہ نظروں سے بابا ادریس کو دیکھا، پھر اس نے قدر پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھی کہ خود بابا ادریس بھی حیران رہ گئے۔ عرشیہ نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ لینا پکڑنا شاہنواز کے منہ سے ہجانی آواز میں نکلا۔ اس نے عرشیہ کے پیچھے دوڑ لگانے کی کوشش کی، لیکن بابا ادریس نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ نہیں، وہ کہیں نہیں جائے گی، آؤ، وہ پرسکون لہجے میں بولے اور شاہنواز کو ساتھ لیے باہر نکل آئے۔ عرشیہ سامنے راہداری میں دوڑی چلی جا رہی تھی۔ بابا ادریس نے اسے دیکھ کر ہاتھ اٹھایا اور یوں لگا جیسے عرشیہ کسی چیز سے ٹکرا کر رکی ہو۔ وہ کچھ لمحے اس طرح دونوں ہاتھ آگے کر کے زور لگاتی رہی، پھر اس نے رخ بدلا اور پلٹ کر دوسری طرف بھاگی، لیکن یہاں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی عمل ہوا۔ پھر وہ کسی زخمی درندے کی طرح ادھر سے ادھر دوڑنے لگی، پھر اس کی حلق سے گراہٹیں نکلنے لگی، اس کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہوا اور وہ نظر نہ آنے والی دیواروں سے ٹکرے مارنے لگی۔ بابا ادریس اس جگہ جا کر رکے جہاں تک عرشیہ کی رسائی تھی۔ عرشیہ رکی اور بابا ادریس کو گھورنے لگی۔ عرشیہ بیٹی، بابا ادریس نے نرم لہجے میں کہا، مجھے جانے دے مجھے، میں بھوانی کے چرنوں میں جانا چاہتی ہوں۔ عرشیہ بیٹی، بابا ادریس نے پھر کہا۔ عرشیہ کے منہ سے غلیظ گالیوں کا طوفان امڑ پڑا۔ وہ ادریس علی کا نام لے کر گندی گالیاں بک رہی تھی۔ شاہنواز کو پہلی بار غصہ آیا۔ وہ دیوانگی کے عالم میں آگے بڑھتا ہوا بولا، آواز بند کر کتیا، میں تیرے ٹکڑے کر دوں گا، تو حد سے آگے بڑھ گئی ہے۔ بابا ادریس نے پھر شاہنواز کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور بولے، شاہنواز، وہ عرشیہ نہیں بول رہی، تم خاموش ہو جاؤ۔ عرشیہ اپنے عمل میں مصروف رہی۔ قرب و جوار میں ملازم دبکے ہوئے یہ ساری کاروائی دیکھ رہے تھے۔ کچھ لمحے اسی انداز میں گزر گئے، پھر عرشیہ نڈال ہونے لگی۔ پہلے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا سر جھکنے لگا اور پھر وہ زمین پر نیم دراز ہو گئی۔ اٹھاؤ، اسے اندر لے چلو، بابا ادریس نے کہا، اور اس کے اشارے پر شاہنواز نے جھک کر عرشیہ کو اپنی بازو میں اٹھایا اور اسے لے کر اپنی خوابگاہ کی جانب بڑھ گیا۔ بابا ادریس پیچھے پیچھے آ رہے تھے، پھر وہ بھی خوابگاہ میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ساری صورتحال سمجھ میں آ گئی ہے شاہنواز، اللہ پہ بھروسہ رکھو، ہمیں عرشیہ بیٹی کو رسیوں سے باندھنا پڑے گا، تم فکر مت کرو، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ شاہنواز کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے کہا، اگر یہ ٹھیک نہ ہو سکی بابا صاحب تو پھر اسے زندگی سے دور کر دینا ہی مناسب ہوگا، یہ کام میں خود اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ بابا ادریس نے چونک کر شاہنواز کو دیکھا، پھر کہا، کیا تم پر بھی راج کندل اثر انداز ہونے لگا؟ میں تھک گیا ہوں بابا صاحب، لیکن تھکن کا اظہار ایسے الفاظ میں تو نہ کرو جن سے رونق ٹپکتی ہو۔ کیا اللہ نے تمہیں یہ حق عطا کیا کہ تم عرشیہ کی زندگی چھین لو؟ یہ کام تو اللہ کا ہے، تم کیوں گناہ کے حقدار ہوتے ہو؟ یہ ٹھیک ہو جائے گی، بالکل ٹھیک ہو جائے گی، تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، صبر سے کام لو، انتظار لو، اسے اس طرح باندھنا ہے کہ اسے تکلیف بھی نہ ہو۔ اصل میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ نابکار اسے کہیں روپوش کر دے، لیکن ہوش میں آئے گی یہ، ہمیں کوشش کرتا ہوں کہ یہ فرار نہ ہو سکے۔ بابا ادریس نے کہا۔ عرشیہ کو اسی بیڈ روم میں ریشم کی ایسی رسیوں سے پلنگ کے ساتھ باندھ دیا گیا جو بدن کو زخمی نہ کریں اور مضبوط بھی ہوں۔ عرشیہ کے چہرے پر اس وقت ایک معصومیت پھیلی ہوئی تھی اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کچھ دیر پہلے اس کا چہرہ اس قدر بھیانک ہوگا۔ بابا ادریس نے کہا، میں چلتا ہوں، تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ اس بار وہ شیطان مجھ پر قابو نہیں پا سکے گا، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے مجھے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں بابا ادریس؟ خدا کے لیے آپ یہیں رہیں، میں بہت خوفزدہ ہوں، مجھے ڈھارس رہے گی، میں یہی ہوں، لیکن تمہارے سامنے نہیں آ سکوں گا، میرے اپنے کام کے لیے میری روپوشی ضروری ہے، مجھے حکم دے میں آپ کے لیے کوئی بندوبست کروں۔ نہیں شاہنواز، بس مجھے جانے کی اجازت دے دو،
بابا ادریس نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ شاہنواز نے قدم بڑھایا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ناؤ میرے پیچھے تمہارا احسان ہوگا۔ شاہنواز رک گیا اور پھر بابا ادریس باہر نکل کر نہ جانے کہاں گم ہوئے۔ کافی دیر کے بعد شاہنواز باہر آیا۔ وہ راہداری عبور کر کے آگے بڑھا تو اس نے عمارت کے بیرونی حصے میں گھر کے ملازموں کو جمع دیکھا۔ حمید خان ان کے پاس کھڑا ہوا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ شاہنواز کو دیکھ کر ملازم منتشر ہوئے اور گردن جھکا کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ حمید خان شاہنواز کے پاس آ گیا تھا۔ خیریت تو تھی، کیا ہو رہا تھا؟ سر جی ذرا سی الجھن پیش آ گئی تھی مگر میں نے انہیں سمجھا لیا ہے۔ کوئی کیوں مسئلہ تھا؟ سب کے سب ڈر گئے ہیں، انہیں کوٹھی میں سائے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ یہاں سے بھاگ جانے کی بات کر رہے ہیں۔ پھر تم نے کیا کیا؟ سمجھایا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ عرشیہ بیگم صاحبہ پر سایہ ہو گیا ہے، لیکن علاج ہو رہا ہے، ان کا ٹھیک ہو جائیں گی، کسی اور کو کوئی خطرہ نہیں۔ دیکھو حمید خان کیا ہوتا ہے، بابا ادریس واپس آ گئے ہیں اور لگتا ہے اس بار پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر آئے ہیں۔ خدا کرے ہماری مشکلات حل ہو جائیں۔ انہوں نے اطمینان تو دلایا ہے۔ حمید خان ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ راج کندل بیٹھا عجیب سی نگاہوں سے دور کھلونوں سے کھیلتی ہوئی نینا کو تک رہا تھا۔ اتنی پیاری اور اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ راج کندل کی پلکیں نہیں چپک رہی تھی۔ خوبصورت آنکھوں سے اس نے گردن اٹھا کر راج کندل کو دیکھا اور ہنس پڑی۔ ماما جی کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ بولی۔ راج کندل نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی اور ایک بار پھر اس نے اپنے بازو راج کندل کی گردن میں ڈالے۔ ماما جی، پیارے ماما جی۔ راج کندل پھر بھی کچھ نہ بولا تو وہ کہنے لگی، ماما جی تم مجھ سے ناراض کیوں ہو جاتے ہو؟ میں تو کوئی ایسا کام بھی نہیں کرتی جو تمہیں برا لگے، تم جو کہتے ہو مان لیتی ہوں۔ ہاں میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم میری بات نہیں مانتی؟ راج کندل نے چونک کر کہا۔ تو پھر تم چپ چپ کیوں رہتے ہو؟ اس لیے نینا کہ یہ خاموشی میری تقدیر بن گئی ہے۔ نینا سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ان الفاظ کا مفہوم بچی کی سمجھ میں نہ آیا، لیکن عقب سے منکاری کی آواز سنائی دی، اب بھاگ کو رو رہا ہے جب ساری کہانیاں ختم کر بیٹھا۔ ارے منکاری مہاراج، وہ پاس موجود ہے۔ تیرا دماغ بالکل خراب ہے، کیا اسے میری آواز سنائی دے گی؟ منکاری نے غصے سے کہا۔ اسی وقت بچی بولی، مجھ سے کچھ کہہ رہے ہو ماما جی؟ میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ نہیں میں تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اور کھلونے چاہیے تجھے؟ نہیں ماما جی وہ بھی بہت ہے۔ یہی کہہ رہا ہوں میں تجھ سے، جا کھیل، میں ذرا کام سے باہر جا رہا ہوں، راج کندل نے کہا اور بچی کو وہیں حیران چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ منکاری مہاراج، کبھی کبھی تو تیرے اوپر اتنا غصہ آنے لگتا ہے مجھے کہ من چاہتا ہے کہ لات مار کر چلا جاؤں، پر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، گرو دچنا بھی تو لینی ہے مجھے، وہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ لے لے مہاراج، آپ گرو دچنا لے لیں، کیا چاہیے آپ کو گرو دچنا میں؟ ایسے نہیں، بہت زیادہ دیالو مت بن، ہے کیا تیرے پاس کنگلے جو تم مجھے دے گا؟ تو پھر دھمکیاں کیوں دیتے رہتے ہو؟ وہ آ گیا ہے، سمجھا، آ گیا وہ، اور اس بار لگ رہا ہے جیسے بڑی جان لے کر آیا ہے۔ کون؟ ادریس آ گیا ہے۔ مہاراج کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ارے راج کندل، تیرا انتخاب میں نے غلط کیا، تو میرے مطلب کا ہے نہیں۔ کیا کراؤں تجھ سے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے سارے کام میرے ہی بھاگ میں لکھے ہیں اور تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں۔ وہ کہاں ہے مہاراج؟ شاہنواز کی کوٹھی میں، سمجھا، اور اس بار مجھے بڑا تگڑا لگ رہا ہے۔ وہ کتنا ہی تگڑا ہو مہاراج، آپ ایک بات سنیں، اس بار میں اسے مار ڈالوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنا جیون ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ اپنا جیون؟ تیرا جیون اب اپنا ہے کہاں؟ مجھے تو غصہ اس بات پہ آ رہا ہے کہ تم اپنے دشمن کی بیٹی کے سامنے چوہے کا بچہ کیوں بن کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے مہاراج کی وہ دشمن کی بیٹی ہے، دشمن نہیں۔ اور یہ بھی تجھے یاد نہیں رہا کہ وہ تجھے تیرے اصل روپ میں پیار نہیں کرتی، بلکہ جس روپ میں تو اس کے سامنے آیا ہے بس اسی روپ کو پیار کرتی ہے۔ کسی بھی روپ میں پیار کرتی ہو مہاراج، آج میں محسوس کرتا ہوں کہ اس سنسار میں کچھ نہیں دیکھا میں نے، بڑی بڑی حسین شکلیں میرے پاس آئی تو بس جادو ٹونے کر کے ان کے کام پورے کر دیتا۔ میرے جیون میں ایسا کوئی آیا نہیں جو مجھے پریم کی نگاہوں سے دیکھتا اور میں اسے پریم کرتا۔ ایک کام کر راج کندل، شاہنواز کی حویلی میں چلا جا، بابا ادریس کے سامنے جا کر کھڑا ہو، پھر جو تیرے ساتھ ہوگا وہی تیرا انت ہے۔ ٹھیک ہے مہاراج، میں ایسے ہی کرتا ہوں، راج کندل نے کہا۔ راج کندل تو مجھ پر اکڑ رہا ہے، جانتا ہے میں تیرا حشر کیا کروں گا۔ نہیں مہاراج، آپ پر میں کیا اکڑ سکتا ہوں؟ گرو مہاراج ہے آپ میرے، اور میں آپ کو گرو مانتا ہوں، پر آپ مجھے اتنی آگیا ضرور دیں کہ اس بچی کو میں اپنے ہاتھوں سے کوئی نقصان نہ پہنچاؤں۔ یہ مجھے ماما جی کہتی ہے تو میرے شریر میں نہ جانے کیا ہونے لگتا ہے، پھر تو مجھے چاہیے کہ میں اس بچی ہی کی گردن مروڑ دوں، رہے بانس نہ بجے بانسری۔ نہیں مہاراج، آپ ایسا بالکل نہ کریں۔ منکاری نے غصے سے راج کندل کو دیکھا اور بولا، اچھا اب تو مجھے بتائے گا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ گرو مہاراج ہیں آپ میرے، میں بھلا آپ کو کوئی بات کیسے بتا سکتا ہوں، پر مہاراج آپ خود سوچیں، اگر ہم نے اسے ختم کیا تو پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟
سوائے اس کے کہ ہم اس عورت اور ادریس کو ختم کریں۔ آپ ہی نے مجھے بتایا تھا گرو مہاراج کہ کسی کا جیون چھین لینے سے بدلے کی بھاونا پوری نہیں ہوتی، بدلہ تو یہ ہے کہ کسی کو تھوڑا تھوڑا کر کے مارا جائے۔ میں نے کہا تھا، منکاری نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ مہاراج، مجھے تو ساری سیکھ آپ نے ہی دی، میں بھلا اتنی گہرائی میں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ یوں لگا جیسے راج کندل کے الفاظ نے منکاری کو متاثر کیا ہو۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، اسے ٹھیک کرتے ہیں، پر تو یہ بات دل میں اچھی طرح بٹھا لے کہ ہر قیمت پر اسے بھوانی دیوی کی داسی بنانا ہے، بھوانی دیوی کی داسی بنا کر جو اس سنسار میں اس کا نام اونچا کرے گی۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں مہاراج، آپ نے پہلے بھی یہی کہا تھا، پر بلا وجہ آپ اس کی جان کے دشمن بن گئے۔ میں دشمن نہیں بنا پاپی، بلکہ تو جو اس کا ماما بن بیٹا ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ نہیں مہاراج، ماما نہیں بنا میں اس کا، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کسی اور روپ میں مجھے سویکار نہیں کرتی۔ اب آپ دیکھیے ہم نے کس طرح بابا ادریس اور شانواس کو انگلیوں پہ نچا رکھا۔ آپ کو مزہ نہیں آتا مہاراج اس بات پر؟ راج کندل نے آخر کسی نہ کسی طرح منکاری کو ٹھنڈا کیا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت اس کے دل میں کچھ اور ہی تھا۔ البتہ منکاری نے اس سے کہا، تو پھر سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ اسے شدھ کریں۔ میں سمجھا نہیں مہاراج۔ بولے اس کے منہ سے وہ کہلوائیں جو اسے بھوانی دیوی کا پہلا سبق دے۔ ٹھیک ہے مہاراج، یہ بالکل ٹھیک ہے، میں آؤں گا تیرے پاس، پسو تیاریاں کرنا، منکاری نے کہا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ راج کندل سر پکڑ کر بیٹھا۔ تھوڑے فاصلے پر بچی بیٹھی ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھی اور راج کندل کو یہ خوبصورت آنکھیں مار ڈالتی۔ وہ بہت دیر تک سر پکڑے بیٹھا رہا، پھر اس کے منہ سے نکلا، سابلی، مہا سابلی، کالی ماتا، تم لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ کر مجھے کس نرک میں جھونک دیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھوانی دیوی کا داس بن کر مجھے نقصان ہی نقصان ہوا، اور یہ نقصان اس وجہ سے ہوا کہ تم نے میرے اوپر سے اپنا سایہ سمیٹ لیا۔ اگر میں مہا شکتیمان بننے کی کوشش نہ کرتا تو شاید مجھ پر یہ مصیبتوں کے پہاڑ نہ ٹوٹتے، پر جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تم نے میرا ساتھ چھوڑا اور اب بھوانی بھی میری سہایتا نہیں کرتی۔ دوسری طرف یہ بری آتما ہے جو نہ جانے سنسار میں کیوں بھٹک رہی۔ آتماؤں کے بارے میں تو یہ سنا ہے کہ اگر سنسار میں ان کے من میں کوئی پیاس رہ جاتی ہے تو اس پیاس کو بجھانے کے لیے وہ بھٹکتی پھرتی ہیں۔ یہ کیسی آتما ہے؟ اس کے من میں کوئی پیاس نہیں، پھر بھی یہ بھٹک رہی ہے، آخر یہ چاہتی کیا ہے؟ اس نے سب سے زیادہ میرا ناک میں دم کر رکھا ہے کہ وہ مجھ سے گرو دشنا لے گی۔ میرے پاس کیا رکھا ہے بھوانی کہ میں اسے دوں؟ ارے میں تو خود سنسار میں لاچار رہ گیا ہوں۔ اب کوئی مقصد نہیں میرا، مگر نہیں مقصد ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تجھ سے ٹکر لی ادریس، مگر جس طرح تم دونوں نے مل کر مجھ سے میرا سارا اثاثہ چھینا، اس کے بعد جیون میں اس کے سوا اور کچھ نہیں رہ جاتا کہ میں تم سے تمہارا سب کچھ چھین لوں۔ ادریس، تجھے تو میں نے ٹھیک کر ہی دیا ہے، شانواس کو بھی میں ٹھکانے لگائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے میرا سب کچھ چھینا۔ راج کندل بڑبڑاتا رہا، اس کی ذہنی کیفیت کافی خراب ہو گئی۔ پھر اس نے گھوم کر بچی کو دیکھا اور بولا، کیا مجھے گوڑے جا رہی ہے؟ ڈائن جا اندر، کیوں مر رہی ہے یہاں؟ میرے من کو شانت ہونے دے۔ بچی نے سہمی ہوئی نگاہوں سے راج کندل کو دیکھا، پھر گردن جھکا کر آہستہ قدموں سے آگے بڑھی۔ اس کے کھلتے ہوئے بدن سے یہ احساس تھا کہ وہ سسکیاں لیتی ہوئی جا رہی ہے۔ راج کندل اپنے سر کے بعد نوچنے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ قرب کا شکار رہا، پھر اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہوئی۔ ٹھیک ہے تو کہتے ہیں منکاری مہاراج، دشمن کی بیٹی ہے، یہ سارا کھیل اسی کی وجہ سے بگڑا۔ اگر اس سمے یہ مجھے حاصل ہو جاتی تو سب کچھ میرے قبضے میں ہوتا۔ میں اس کے ساتھ کیوں بھلائی کروں؟ بھوانی دیوی مجھے شکتی دے کہ میں وہ سب کچھ کر سکوں جو کہ میں کرنا چاہتا ہوں۔